तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम हिजकिय्याल की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया की कुतब में से एक है। नाजरीन, ये एक अहम किताब है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। खुदावंद के फजल से अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और जाने कि खुदावंद इस किताब के ज़रिए आपको क्या पैगाम देना चाहता है। हम इस किताब के 17वें और 18वें बाब पर पहुँच चुके हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने यरूशलेम के शहर के मुतालिक सीखा और हमने ये जाना कि खुदावंद ने उसकी पैदाइश के दिन उसे कबूल किया, उस पर रहम किया, उस वक्त तक जब तक वो एक बड़ा और मशहूर शहर न बना। लेकिन उसने खुदावंद का इनकार किया और नफरती काम किए। अजीजों, तब खुदावंद ने उसकी अदालत की। फिर हमने मुस्तकबिल में उनकी हालत और बरक़ात के मुतल्लिक सीखा। आज खुदावंद के फजल से हम 17वें और 18वें बाब का मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आज के इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे, या फिर वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 17वें और 18वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन अबवाब के उन्वान बता दें। मैं वापस 15वें और 16वें बाब पर जाकर उनके बारे में बताऊंगा और फिर 17वें और 18वें बाब से इनको मुंसलिक करूंगा। और आपने कहा कि 15वें बाब में लिखा है कि यरूशलेम ने क्या नहीं किया। यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है कि यरूशलेम फल नहीं लाया, बल्कि उस पर जंगली अंगूर लगे। उस पाकिस्तान का क्या फायदा जो फल ना लाए। ये 15वां बाब है, वो जलाया जाता है। और 16वें बाब में बयान है कि उसने क्या किया, यानी क्या किया? जी हाँ, उसने अपने शौहर की औरत को दूसरों के साथ बदकारी के काम करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर मैं कहूँगा ये बदी है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने 16वें बाब में उन वाक़यात का तज़किरा किया, यानी 16वें बाब में शहर की बदकारी का जिक्र हुआ, जबकि 17वें बाब में बादशाह की बुराई का जिक्र हुआ। वो शहर बदकार था और उसके लोग भी बदकार थे और उनका बादशाह भी शरीर था। अफसोस पर मैं कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि हमारे पास अजीम शख्सियत है, जिसके लिए हम खुदा से ये कह सकते हैं, ए खुदा, ए हमारी सिप्र देख और अपने ममसूख के चेहरे पर नजर कर। मसीह की खातिर खुदा हम सबको बरकत देता है। पर इसके बरक्स कज़ात की वजह से यरूशलेम पर खुदा का गजब भड़का, जो 17वें बाब में है, और उकाबों और अंगूर के दरख्त की तमसील मौजूद है। और फिर आखिर में मसीह की बादशाही है, जो कि शानदार है, क्योंकि खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से ही पूरी हुई। सही। दरअसल कोई भी लोग हों, कोई भी बादशाह या फिर कोई भी शख्स हो, उनके वसीले से उसकी मर्जी पूरी हुई। लेकिन जब हम यीशु अलमसीह की बात करें तो खुदावंद की मर्जी पूरी हुई। ये 17वें बाब के मुतल्लिक है और 18वें बाब का उन्वान है। लिखा है, जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। सही। खुदावंद ने लोगों को जवाब दिया, और जब उन्होंने कहा कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए,
پر ایسا نہیں ہے. اس نے کہا جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی بدکاری کے ہر سبب کوئی سے. اپنی بدکاری کے سبب مرے بالکل. گا. ٹھیک ہے. جی آپ نے بتایا کہ 17ویں باب میں 2 عقابوں اور ایک انگور کے درخت کی بات شروع ہوئی. ابھی میں اس باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ایک پہیلی نکال اور اہل اسرائیل سے ایک تمثیل بیان کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا تھا، اپنے رنگا رنگ کے بالوں پر میں چھپا ہوا لبنان میں آیا، اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی. وہ سب سے اونچی ڈالی توڑ کر سوداگری کے ملک میں لے گیا اور سوداگروں کے شہر میں اسے لگایا. اور وہ اس سرزمین سے بیج لے گیا اور اسے زرخیز زمین میں بویا. اس نے اسے آب فراوان کے کنارے بیت کے درخت کی طرح لگایا، اور وہ اگا اور انگور کا ایک پست قد شاخ دار درخت ہو گیا، اور اس کی شاخیں اس کی طرف جھکی تھیں اور اس کی جڑیں اس کے نیچے تھیں. چنانچہ وہ انگور کا ایک درخت ہوا، اس کی شاخیں نکلیں اور اس کی کونپلیں بڑھیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ عقاب کون ہے اور اس سے منسلک ان الفاظ کے کیا معنی ہیں. اس نے 2 عقابوں کی بات کی. پہلے عقاب کا ذکر 3 آیت میں ہوا، اور ایک بڑا عقاب جو بڑے بازو اور لمبے پر رکھتا ہے، اپنے رنگا رنگ بالوں پر میں چھپا ہے. دراصل یہ نبوکد نظر کی تصویر ہے، شاہ بابل، جس کے پاس عزت اور قدرت تھی. اور پھر دوسرے عقاب کا ذکر 7ویں آیت میں ہوا، اور یہ شاہ مصر فرعون کی تصویر ہے. مطلب پہلا عقاب شاہ بابل ہے اور پھر دوسرا عقاب 7ویں آیت سے شاہ مصر فرعون ہے. یروشلم پر یہ دونوں سلطنتیں اثر انداز ہوئیں. پہلے اور دوسرے عقاب نے یروشلم سے کیا کیا؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ یروشلم نے ان کے ساتھ کیا کیا. افسوس، انہوں نے عظیم شخصیت کو چھوڑ دیا جو ان کو ملک مصر سے باہر لایا اور واپس مصر پر تکیہ کیا. اور خداوند نے احبار 19 میں ان سے کہا، گویا تم کو عقاب کے پروں پر اٹھا کر اپنے پاس لے آیا. لیکن وہ لوٹے اور شاہ مصر کے بازوؤں پر تکیہ کیا. اور یاد کریں کہ موسیٰ نے کہا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، تم ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے. وہ شاہ مصر کے پاس واپس گئے، اور افسوس، جب وہ شاہ بابل کی طاقت سے خوف زدہ ہوئے کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، تو وہ شاہ مصر کی طرف بھاگے کہ وہ ان کو شاہ بابل سے بچائے گا، حالانکہ زندہ خدا ان کے پاس تھا. اور پھر موسیٰ نے فرمایا، ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں. پر میں کہوں گا کہ ان بے وقوف لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور انسان کے بازوؤں پر تکیہ کیوں کیا. یرمیہ میں لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر تکیہ کرتا ہے. دیکھو، یہی لعنت ان پر آئی کیونکہ انہوں نے شاہ مصر پر تکیہ کیا. کوئی فائدہ نہ ہوا. ہم اس باب میں تمثیل سے مزید سیکھیں گے. اس تمثیل کو بیان کیجیے اور اس کے حوالے سے وضاحت کیجیے. جی، آپ نے شروع میں کہا کہ یہاں بادشاہ کا تذکرہ ہوا ہے، یہ صدقیہ بادشاہ کی بات ہے. صدقیہ بادشاہ نے شاہ بابل اور شاہ مصر کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں، اگر ہم جلدی سے نظر کریں تو ہم جانیں گے کہ شاہ بابل نے صدقیہ بادشاہ کو بنایا اور اس کے ساتھ ایک عہد باندھا، اور صدقیہ نے خدا کے نام کی قسم کھائی. صدقیہ یہودا کا بادشاہ تھا جسے یہودا شاہ کے بابل بادشاہ مصر نے مقرر صدقیہ کیا کو تھا. شاہ بابل نے مقرر کیا، وہی آخری بادشاہ تھا، اور اسی نے سارے کام خراب کیے تھے. صحیح. کیونکہ یہ اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ یہ اسیری شریر کے آخری تھا. مرحلے سے پہلے ہوا. بالکل، کیونکہ شاہ بابل نے پچھلے بادشاہ کو ہٹا کر صدقیہ کو بادشاہ بنایا کہ وہ مصر پر تکیہ کرتے رہیں. کیونکہ اس وقت مصر اور بابل دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں، اور صحیح. یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے کے مخالف تھیں، دونوں آمنے سامنے تھیں. یہ ان کے درمیان ایک عہد کی مانند تھا. جی، اس نے صدقیہ کو مقرر کیا اور خداوند کے نام سے اسے یہ وعدہ لیا اور اس نے یہ قسم کھائی. افسوس کہ صدقیہ نے خدا کے نام کی تحقیر کی، اور نبوکد نظر کو شاہ یہودا صدقیہ کی نسبت خداوند کے نام کی زیادہ غیرت تھی. اس نے خداوند کی قسم کھائی اور پھر اس کی تحقیر کی اور عہد شکنی کی. صحیح. اس نے خود اپنے لیے مصیبت پیدا کی کیونکہ اس نے خود شاہ مصر پر تکیہ کیا، اور نبوکد نظر کو اس کے دھوکے کے متعلق معلوم ہوا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا. اور 17ویں آیت میں ہم جی. پڑھتے ہیں کہ تمثیل کی تشریح میں لکھا ہے،
اور فرعون اپنے بڑے لشکر اور بہت سے لوگوں کو لے کر لڑائی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا، یعنی فرعون سے کچھ مدد نہ ملے گی۔ وہ اپنے لشکر یا فوج کے ساتھ بچانے نہیں آئے گا۔ جب دمامہ باندھتے ہو اور برج بناتے ہو تو بہت سے لوگوں کو قتل کریں، یعنی جب شاہ بابل آئے گا تو شہر کے گرد فصیل اور دیوار بنا کر اس کا محاصرہ کرے گا مصر اور کچھ مصر فائدہ سے نہ دے گا۔ مدد نہیں ملے گی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ اصول سب پر پورا اترتا ہے۔ اگر آپ مصیبت میں بچے رہنا چاہتے ہیں تو خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ صحیح۔ خداوند کا نام محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے۔ وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ اگر میں خداوند کی بجائے انسان کے بازو پر تکیہ کروں تو میں خود پر لعنت کو لاتا ہوں۔ لکھا ہے ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے، اور وہ مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ مطلب صدقیہ کا گناہ یہ نہیں کہ اس نے قسم توڑی اور مصر پر تکیہ کیا، بلکہ اس نے خدا کے نام کی تحقیر کی جس کی قسم کھائی۔ پھر خداوند نے 19ویں آیت میں فرمایا، پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا، اور وہ میرا ہی عہد ہے جو اس نے توڑا، میں ضرور یہ اس کے سر پر لاؤں گا، اور میں اپنا جال اس پر پھیلاؤں گا، اور وہ میرے پھندے میں پکڑا جائے گا، اور میں اسے بابل کو لے جاؤں گا۔ پہلے سیموئیل 2 میں لکھا ہے، اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ خداوند کے نام کی قسم کھا کر اس کے نام کی تحقیر نہ کریں۔ کون آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو لاسانی بنائے گا جبکہ ہم اپنے خداوند خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں؟ صحیح۔ بھائی یوسف، اب میں 22ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں بھی دیودار کی بلند چوٹی لوں گا اور اسے لگاؤں گا، پھر اس کی نرم شاخوں میں سے ایک کونپل کاٹ لوں گا اور اسے ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا۔ میں اسے اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر لگاؤں گا، اور وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا، اور عالیشان دیودار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ وہ اس کی ڈالیوں کے سایہ میں بسیرا کریں گے۔ یہاں پر برکت کا واضح بیان ہے، مستقبل میں ہونے والی بحالی۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ یہاں پر مسیح کی بادشاہی کی بات ہوئی، اور ہم نے یہ بیان کیا کہ صدقیہ بادشاہ نے سب کچھ برباد کر دیا، سب ختم، اور اسی کے ایام میں نبوکت نظر آیا اور شہر کو برباد کیا، ہیکل کو جلایا۔ یہ صدقیہ بادشاہ کی بے وقوفی کے باعث ہوا، اس نے خدا کے نام کی کھائی ہوئی قسم کو نہ مانا، اور مستقبل میں اس قوم کے لیے برکت ہے۔ اور ہم نے 16ویں باب سے سیکھا کہ انہوں نے خداوند کو دھوکہ دیا اور خداوند نے ان کی عدالت بھی کی، پر ان کے لیے برکت ہے۔ یہاں بھی یہی خیال ہے، صدقیہ بادشاہ نے عہد کی تحقیر کی اور شاہ مصر پر بھروسہ کیا، مگر اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پر مستقبل میں ایک بڑی بادشاہی ہے جس کے متعلق واضح طور پر لکھا ہے، اور پھل لائے گا، عالیشان دیوار ہوگا، اور ہر قسم کے پرندے اس کے نیچے بسیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ اس سے ہمیں دانیل کے 2 باب کی یاد آتی ہے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کٹ گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر لگا۔ وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ یہ مسیح کی سلطنت اور ابن آدم کی تصویر ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں۔ یہودا کی نسبت غیر قوموں کو خداوند کے نام کی زیادہ غیرت تھی۔ لوگوں نے خداوند کے نام کی اہمیت کو نہ جانا، اس کی بڑائی اور عزت نہ کی۔ وہ نبوکت نظر کے خلاف شاہ مصر سے مل گئے اور نفو بادشاہ کے پوتے خفرا سے مدد کی اپیل کی، جو اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور کسدیوں کو مجبور کیا کہ یروشلم کا محاصرہ ختم کریں۔ یہ محاصرہ ختم ہونے کے باعث یروشلم میں خوشی کی لہر دوڑی۔ صدقیہ بادشاہ کا خیال تھا کہ مصر کا لشکر ان کی مدد کرے گا، پر ان کی خوشی تھوڑی دیر کی تھی، کیونکہ نبوکت نظر نے خفرا بادشاہ کے لشکر کو شکست دی اور پھر یروشلم کا محاصرہ کیا۔ خداوند نے صدقیہ کی عہد شکنی کو اس کا گناہ بتایا اور خداوند کا غضب اس پر بھڑکا۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ میری ہی قسم ہے جس کو اس نے حقیر جانا، اور وہ میرا ہی عہد ہے جو اس نے توڑا، میں ضرور یہ اس کے سر پر لاؤں گا۔ تیسری آیت کا آخری حصہ ہے، لبنان میں آیا اور اس نے دیودار کی چوٹی توڑ لی، وہ سب سے
ऊंची डाली तोड़कर सौदागरी के मुल्क में गया और सौदागरी के शहर में उसे लगाया, और वो उस सरजमीन में से बीज ले गया और उसे ज़रख़ीज़ ज़मीन में बोया। मुझे ये आयत समझ नहीं आई, उनको बयान करें। भाई यूसुफ, उसने ये किस बारे में अल्फाज कहे? चौथी आयत में लिखा है कि वो सबसे ऊंची डाली तोड़कर ये यहोयाकीम के लिए लिखा है, और नबूकदनेस्सर ने उससे बादशाहत ले ली और उसको बाबल ले आया और उसने वहीं वफात पाई। सौदागरों के मुल्क में ले गए और सौदागरों के शहर में उसको लाया गया, और ये बाबल के शहर के लिए लिखा है। मुकाशवा के 18वें बाब में बाबल के लिए लिखा है कि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे, सो वो यहोयाकीम को बाबल में ले आए और वो उसे सरजमीन के बीच में ले गए और उसे यानी आखिरी बादशाह को ज़रख़ीज़ जमीन में बोया। वो उगा, और अफसोस के सिदकिया ने अहद को हकीर जाना जो नबूकदनेस्सर ने उसके साथ किया, और यूं वो अपनी और अपनी सल्तनत और उसके शहरों की तबाही का सबब हुआ। इसमें बयान है कि नबूकदनेस्सर ने यहोयाकीम से बादशाही ले ली और उसकी जगह सिदकिया को बादशाह मुकर्रर किया। अफसोस के दूसरा औकाब जो यहाँ पर है शाह मिस्र है, और सिदकिया बादशाह ने फ़िरौन पर तकिया किया पर कुछ फायदा ना हुआ। लिखा है उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं। सही। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। जो भी खुदा उनके सिवा किसी पर भरोसा करे वो नुकसान उठाएगा। अब हम 18वें बाब की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका उन्वान हमें बता दीजिए। लोगों को हमारे खुदावंद की राहें पसंद ना आईं, और यिर्मयाह की किताब के 31वें बाब की 29वीं आयत में हमें ये तमसील मिलती है कि यिर्मयाह में नबूवत के तौर पर इसको कलमबंद किया। बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, यानी कि बाप दादा ने गुनाह किया, पर हमारा यहाँ पर क्या कसूर है? क्या हम सच में बेकसूर हैं? और मैं कहूँगा कि बेशक गुनाह तो बाप दादा ने किया, आदम ने गुनाह किया और हम इससे इनकार नहीं करते, पर हमसे कौन सा गुनाह हुआ? दरअसल मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इंसान में खुद को रास्त ठहराने का गुनाह जड़ पकड़ चुका है, और ये बदतरीन चीज है। आदम ने भी खुदावंद पर इल्जाम लगाना चाहा, और यहाँ पर भी उन्होंने खुदावंद पर इल्जाम लगाया कि बाप दादा ने गुनाह किया पर हमने नहीं। पर खुदावंद ने उनको जवाब दिया कि किसी और की बदकारी के सबब से किसी को कत्ल ना करेगा, जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। देखें ये जुमला इस बाब में कई मर्तबा दोहराया गया। मिसाल के तौर पर 20वीं आयत में जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। बहुत शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। जी जरूर। भाई अयाज, इस बाब से ये वाज़े होता है कि हर एक अपने गुनाह का अजर पाएगा। हम इसमें से ये सीखते हैं, मसलन एक आयत में लिखा है बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा। हम बचपन से जानते हैं कि आदम का गुनाह हमें विरासत में मिला और आदम के वसीले से मौत आई। इन दो ख्यालात में तजाद मौजूद है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। हर एक अपने गुनाह के बायस मरता है, जबकि आदम से मिला मौरूसी गुनाह हमारा अपना गुनाह नहीं। इन दो बातों को कैसे समझें? अफसोस असल गुनाह का मौजू समझाना इतना आसान हरगिज नहीं है, और खुदा हमें अपने बाप के गुनाह का जिम्मेदार ना ठहराएगा, वो हमें आदम के गुनाह का जिम्मेदार ना बनाएगा। ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि लिखा है मैं गुनाह में पैदा हुआ, और मैं इन अल्फाज को मजीद बयान करूंगा। अगर एक नशा करने वाली औरत माँ बने तो उसकी औलाद माजूर पैदा होगी, क्योंकि उसकी माँ नशे की आदी है, और अगर उसकी माँ को कैद करें तो इसकी वजह उसकी नशे की आदत होगी, जबकि बच्चे की पैदाइश के बाद उसके माँ के गुनाह की सजा उसको नहीं मिलेगी, पर वो जिंदगी भर अपनी माँ के गुनाहों से असरअंदाज होगा। इससे मुराद ये नहीं कि खुदा हमें आदम के गुनाह के सबब से कसूरवार ठहराएगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा का हमें आदम के गुनाह की सजा देना उसका इंसाफ हरगिज नहीं। ये गुनाह की हालत का बयान है, और हर इंसान इसी हालत में पैदा होता है। देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा, और ये कमजोरी है, और मैं कहूँगा कि हम गुनाह की तरफ माइल होते हैं, और कोई शख्स भी चाहकर इस बात से इनकार नहीं कर सकता
کہ انسان گناہگار ہے اور اسی سبب سے وہ بدی کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں تصور کریں میں نے لاکھوں گناہ کیے تو خدا مجھے ان تمام گناہوں کی سزا دے گا، لیکن آدم کے گناہ کی سزا ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں دے گا، صحیح۔ کیونکہ میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا تو میں نے یہ گناہ کیے اور اس کی سزا ضرور پاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، میں خروج 20ویں باب کا حوالہ دوں گا۔ خداوند نے فرمایا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ ہم ان آیات کو اس سے جوڑ سکتے ہیں، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ وہ کب تک باپ دادا کے گناہوں کی سزا آنے والی پشت کو دیتا ہے؟ ہمیں اس آیت کو واضح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور یہ سچ ہے۔ اور اگر باپ شریر ہو اور اس کا بیٹا بدکاری نہ کرے، جیسا کہ حزقیہ بادشاہ کا باپ آخیز شریر تھا لیکن حزقیہ دیندار تھا، تو خدا حزقیہ کو اس کے باپ کے گناہ کی سزا نہیں دیتا۔ اس نے کہا جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور اس کے معنی ہے کہ جو باپ دادا کے گناہ جاری رکھیں خدا ان کو اس کی سزا دیتا ہے، کیونکہ سچ میں وہی ایسے لوگ ہیں جو خدا سے عداوت رکھتے ہیں اور سزا پاتے ہیں۔ مطلب یہ اکثر جگہوں اور ثقافت میں نمایاں ہے جہاں باپ دادا مسیح سے اور اس کے پیروکاروں سے عداوت رکھتے ہیں اور روزانہ ان کی تحقیر کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کو یہی سکھاتے ہیں۔ ہاں، یہ نسلیں بھی اسی عداوت میں بڑی ہوتی بالکل۔ ہیں۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو سزا پائیں گے، لیکن ان میں سے جو بھی مسیح کو قبول کرے گا اسے معافی ملے گی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، 18ویں باب میں ان باپ اور بیٹوں کے علاوہ اور طرح کے بھی رشتے موجود ہیں یا نہیں؟ دیندار باپ اور شریر اولاد، یا اس کے برعکس ہو؟ شریر باپ اور دیندار اولاد؟ جی ہاں، مثلاً میں کہوں گا کہ 9ویں اور پھر 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو رہزنی اور خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسائے کی بیوی کو ناپاک کرے اور غریب اور محتاج پر ستم کرے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ابراہم فرمایا، ہمارا باپ ہے۔ اور اپنے دل میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ ابراہم ایک عزت دار شخص تھا اور وہ خدا پر ایمان لانے کے سبب سے جنت میں گیا، پر تم شریر ہو۔ اگر ابراہم تمہارا باپ ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ دیندار باپ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ایسا ہے، اگر وہ شریر ہو تو اس کو کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے ان کی مانند زندگی بسر نہ کی، ان کی عدالت ہوگی۔ وہ ایک دیندار باپ کی اولاد تھے پر انہوں نے بری راہ اپنائی۔ صحیح۔ میں اپنے ناظرین کو براہ راست یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے خاندان نے مسیح یسوع سے عداوت رکھی، اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ موروثی گناہ ہے، اور میں اس سے خوف زدہ ہوں، کیونکہ آج کل ہم اکثر باپ دادا سے ملنے والی بری وراثت کے متعلق سنتے ہیں۔ کیا مسیح اس وراثت کو ختم کرتا ہے تاکہ وہ شخص ایک نئی شروعات کر سکے؟ بہت سے لوگ ہیں جو ان تمام لعنتوں سے پریشان ہی رہتے ہیں، پر جب کوئی مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ ان تمام لعنتوں سے آزاد ہو جاتا ہے، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ 17ویں باب میں 2 عقابوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلا عقاب اور دوسرا عقاب، یہ کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ میں بتانا چاہوں گا کہ پہلا عقاب نبوکت نظر بادشاہ ہے شاہ بابل، جو بابل کا بادشاہ ہے، اور دوسرا عقاب شاہ مصر ہے۔ نبوکت نظر نے صدقیہ کو یروشلم کا بادشاہ بنایا، لیکن افسوس صدقیہ بادشاہ نے نبوکت نظر سے کیا عہد توڑا اور وہ شاہ مصر سے جا ملا، اور پھر آخر میں شاہ بابل اس کو اسیر کر کے بابل لے گیا۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، جی ہاں، صحیح۔ بالکل۔ پھر ہم نے 17ویں باب کی 22ویں، 23ویں اور 24 آیت سے سیکھا کہ
ایک قوم پر پھل لائے گی، یہ ان کو ملنے والی برکت کا وعدہ ہے۔ اس حصے میں قوم کی تاریخ کا کون سا دور بیان ہوا؟ یہ مستقبل میں مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے حوالے سے ہے۔ مسیح کی بادشاہی مستقبل بڑی میں مصیبت کے آنے بعد یہ کو بادشاہی ہے، آئے گی۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے 7 سال بعد۔ جی بھائی یوسف، بہت خوب۔ صحیح۔ 18ویں باب میں مرکزی موضوع ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ اس آیت کو ہم بہت سے حوالہ جات سے منسلک کرتے ہیں۔ خروج 20ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ لکھا ہے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، یعنی اگلی اگر پشت بھی خداوند سے عداوت رکھے تو وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا پائیں گے، اگر توبہ کریں تو باپ دادا کے گناہ کی سزا نہ پائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی یوسف، زبردست، شکریہ، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ 17ویں باب میں پہلا عقاب شاہ بابل اور دوسرا عقاب شاہ مصر ہے۔ شاہ بابل نے یہویاکیم کو ہٹا کر صدقیہ کو یہودا کا بادشاہ مقرر کیا۔ صدقیہ یہودا کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے عہد کیا کہ شاہ مصر کے پاس پناہ کے لیے نہ جائے، کیونکہ اس دور میں شاہ بابل اور شاہ مصر ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن صدقیہ نے یہ عہد توڑ دیا اور مصر کے بادشاہ کے پاس پناہ لینے گیا تاکہ نبوکت نظر سے بچ سکے۔ پر اس کی عدالت ہوئی، شاہ بابل نے صدقیہ کو قید کیا اور اس کو بابل لے گیا۔ ناظرین، یہ 2 عقاب ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ مستقبل میں ان کے لیے برکت کا وعدہ ہے، وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہم نے 18ویں باب میں سیکھا کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بے شک باپ شریر ہو، پر اس کی اولاد میں سے ہر ایک کو اپنے گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے باپ دادا کے گناہ بہت ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے تو آپ کے گناہ ضرور دھل جائیں گے، چاہے وہ بہت زیادہ ہوں یا بہت تھوڑے۔ اگر آپ اپنے یا اپنے باپ دادا کے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں تو عزیزو مسیح یسوع کے پاس آئیں، وہ آپ کو ابدی معافی دے گا تاکہ آپ دائمی سکون پائیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔